अस्सलाम वालेकुम तलबा और तलबात। आप लोगों को याद होगा कि हमने अपने गुज़िश्ता लेक्चर में जो है वो हिस्सा नज़म से यानी हमने अपनी किताब गुज़ारे उर्दू का आगाज़ किया और हिस्सा नज़म से हमने पहली नज़म जो है यानी हस्बे रिवायत हमने हम्द का आगाज़ किया। जब हम कोई भी सबक या कोई भी जब नज़म पढ़ते हैं तो पहले उसके मुसन्निफ़ या शायर का तारुफ़ हासिल करते हैं। तो हमने अपने पहले लेक्चर में हम्द के शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का एक मुख्तसर था जो तारुफ़ था वो आपके सामने पेश किया, जिसमें उनके मुख्तसर हालात ज़िंदगी और ख़ास तौर पे उनकी जो तर्ज़ शायरी है या कलाम की खुसूसियात हैं उनका एक सरसरी सा जायज़ा लिया था, ताकि हमें उनकी पढ़ाई हुई नज़म जब हम शुरू करें तो आपको उनकी खुसूसियात को समझने में आसानी हो। तो इस तरह तलबा तलबात आज हम अपने असल सबक का जो हमने गुज़ारे उर्दू से यानी अख़ज़ किया है वो है हिस्सा नज़म से हम्द। ठीक है, पहले थोड़ी सी हम्द की बात हो जाए। हम्द ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात, उसकी अज़मत, उसकी किब्रियाई और उसकी जो कुदरत है उसको बयान किया जाता है। ये हम्द की तारीफ़ है। ये मैंने इसलिए पेश की है ताकि आप लोगों के जहन में जो तारीफ़ है वो सामने आ सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो हम्द जो है वो किसकी है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की है और ये हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इसमें कुल जो अशार हैं ये यानी शेरों की सूरत में है, ये बंद की सूरत में नहीं। इसमें कुल जो हैं वो 10 अशार हैं जो कि हमें गुज़ारे उर्दू में पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो एक के बाद एक जो है हम अशार और उनके अल्फाज मायने, मुश्किल अल्फाज मायने और उनकी तशरीह जो है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम चलते हैं सबसे पहले शेर की जानिब। तो पहला शेर है कब्ज़ा है दिलों पर क्या इसके सिवा तेरा, एक बंदाए नाफरमान है हम्द सिरा तेरा। ठीक है, ये पहला शेर है। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या इसके सिवा तेरा, एक बंदाए नाफरमान है हम्द सिरा तेरा। अब इस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से मुश्किल अल्फाज जो हैं वो आ रहे हैं। पहले हमारे पास आ रहा है हम्द सिरा। हम्द सिरा का मतलब होता है अल्लाह ताला की तारीफ़ करने वाला। ठीक है, यानी जो अल्लाह ताला की तारीफ़ करे उसे हम हमसरा कहते हैं। हवाला शायर आपको मालूम ही है कि जब हम किसी भी शेर की तशरीह देते हैं तो सबसे पहले हम जो है उसके शायर का हवाला देते हैं, यानी शेर की तशरीह के साथ ही आपको ये हिदायत जो है वो सवाल ही के अंदर जो है दी जाती है कि शायर के तारुफ के साथ या शायर के हवाले के साथ जो है वो आप इसकी तशरीह कीजिए। तो हवाले शायर में मुदर्जा बाला शेर जो है हमारी निसाबी किताब गुज़ारे उर्दू से अख़ज़ किया गया और इसके शायर जो हैं वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। आप उर्दू के पहले कौमी शायर मशहूर हैं। इनका सबसे बड़ा कारनामा मुसद्दस हाली है। इनकी शायरी में हमें क्या नज़र आता है? सादगी, जोश और ज़बानो बयान पर कुदरत, यानी ये इनकी शायरी की नुमाया खुसूसियात हैं। और भी हो सकती हैं लेकिन जब हम हवाला देते हैं तो हम मुख्तसरन जो है वो शायर के बारे में बयान करते हैं। तो पहला मैंने शेर आपके सामने पेश कर दिया कि कब्ज़ा है दिलों पर क्या इसके सिवा तेरा, एक बंदा ना फरमान है हम्द सरा तेरा। अब हम इसकी तशरीह की जानिब जो है वो चलते हैं। जी, तो इसकी तशरीह क्या है? इस शेर में हाली अल्लाह की हम्द सना बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात हर शय पर मुहीत है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि तेरी ज़ात का हर एक दिल पर कब्ज़ा है। एक गुनाहगार बंदा भी तेरी अज़मतों किब्रियाई बयान करता है। नाफरमान इंसान भी तेरी अज़मत और जलाल नाफरमान का एतराफ़ करता है, यानी जो नाफरमान इंसान है वो भी तेरी अज़मत और जलाल का एतराफ़ करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इसकी ज़ात से इनकार नहीं कर सकता। अब
پورے شعر کا مطلب کیا ہوا کہ اس شعر میں حالی نے دراصل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تیری ذات، تیری جو کبریائی ہے، تیرا جو دلوں پر قبضہ ہے وہ ہم سب کے موجود ہے، یعنی کوئی اس سے جو ہے وہ فرار حاصل نہیں کر سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے دل پر کوئی اور قبضہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پوری کائنات بنائی ہے، اور پوری کائنات کے ساتھ ساتھ اس نے ہر شے پر جو ہے وہ اس کا ہی قبضہ، اسی کی حکومت ہے، وہی ہر شے پر قادر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے پر قادر ہے، تو دراصل اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے، ہر چیز پر وہ جو ہے وہ کیونکہ اس نے ہی بنائی ہے تو اس لیے وہ ہر چیز پر مکمل دسترس رکھتا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے کہ اب اگر ایک نافرمان بھی ہے، ایک گناہگار بندہ بھی ہے، اور وہ ویسے بظاہر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو یعنی جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور اس کی عظمت کو بیان کرے، تو آخر میں وہ اعتراف کر لیتا ہے، بے شک زبانی نہ کرے لیکن دلی طور پر، کیونکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یعنی اس کے ہاتھ میں جو ہے نہ تو اس کی اپنی زندگی ہے نہ ہی اس کی موت ہے، یہاں تک کہ اس کی سانس بھی جو ہے اس پر بھی قبضہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات کا ہے۔ اگر ہم کوئی کام بھی کرنا چاہیں تو وہ کام بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ ہم اپنی طرف سے محنت ضرور کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، جب اسے اس کام کو تکلیم ہونی ہوگی، اس کام کو مکمل ہونا ہوگا، تبھی وہ کام جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ تو اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ اپنے پہلے شعر کی تشریح جو ہے وہ مکمل کر لی۔ آپ دیکھتے ہیں ہم شعر نمبر 2۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو ایک لفظ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے مقدم۔ مقدم کا مطلب ہوتا ہے افضل یا اولین، یعنی وہ چیز جو پہلی ہو یا سب سے مقدم ہو، سب سے اعلیٰ ہو، اس کو ہم مقدم کے معنوں میں لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گو کا مطلب کیا ہوا؟ گو کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ۔ ٹھیک، باقی کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے جو ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ شاعر اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات تخلیق کی ہے جس میں طرح طرح کی نعمتیں اتاری جن کا شمار ممکن نہیں، اس لیے یہ انسان کا اولین فرض ہے کہ وہ ان کا شکر ادا کرے، لیکن یہ صرف زبانی ادائیگی اس کو ادا نہیں کر سکتی، بلکہ اللہ کی بندگی اور اطاعت اختیار کی جائے، اگرچہ انسان کی قدرت محدود، جہاں تک ممکن ہو حق کے تشکر ادا کریں۔ اب اس کو اور ہم مزید جو ہے وہ اس طرح سے پھیلا کے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات یقیناً جو ہے تخلیق فرمائی، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور جتنی بھی نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ تمام کی تمام اس نے ہمیں عطا کی ہیں، وہ ہم پر سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، اور اس کی جو نعمتیں ہیں ان کو ہم گن بھی نہیں سکتے، ان کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، یعنی وہ اتنی زیادہ ہیں۔ تو اب ایسے حالات میں انسان کا کیا پہلا فرض آ جاتا ہے؟ سب سے پہلا فرض تو یہ ہے کہ اس نے کیونکہ ہمیں جان بخشی، اس نے ہمیں روح دی، اس نے ہمیں جو ہے ہم اسی کے حکم سے جو ہے وہ دنیا میں سانس لیتے ہیں، تو سب سے پہلا تو فرض یہ ہے کہ ہم اس کا ہر لمحے شکر ادا کریں، زبانی بھی کریں، سب سے پہلے سب سے ضروری اہم ترین بات تو یہ ہے کہ ہم زبانی بھی کریں، لیکن زبانی صرف شکر ادا کرنے سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی لا تعداد نعمتوں کا شکر ادا ہو نہیں پائے گا۔ تو اس کے لیے سب سے کیا طریقہ بہتر ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کی جائے، اس کی اطاعت اختیار کی جائے۔ بندگی کیا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، ہمارا جو ہے ہمیں پیدا کرنے والا بھی ہے اور ہمیں پالنے والا بھی ہے، اور ہمارے یعنی جسم اور جان اور ہماری تمام ضروریات اور حتیٰ کہ ہمارے یعنی موت کا بھی جو ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ جب چاہے گا، جب اس کی رضا ہوگی، ہم اس کی رضا پر لبیک کہتے ہوئے دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو جائیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے، یعنی موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم چاہیں کہ ہم اپنی زندگی کو میں اضافہ کر لیں کچھ دنوں کا، کچھ لمحوں کا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اسی طرح ہم چاہیں کہ موت ابھی ہمیں نہ آئے تو یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں۔ تو سب سے بہتر کیا طریقہ ہے کہ ہم اس کی بندگی اختیار کریں، اس نے جو بے شمار ہمیں نعمتیں دی ہیں
ان کا ہم شکر ادا کریں. اب شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے, بندگی کا کیا طریقہ ہے, کہ جو اس نے ہمیں احکامات دیے ہیں ان احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارا جائے. یعنی صرف عبادت ہی نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی اللہ کا شکر گزاری کا ایک طریقہ نہیں ہے, سب سے بڑھ کر بندگی ہے. یعنی ہم اس کی بندگی اختیار کریں جو اس نے ہمارے لیے احکامات, اور وہ احکامات بھی دراصل ہماری ہی اگر دیکھا جائے تو بھلائی کے لیے ہیں. اس سے بھلائی ہماری دنیا کی بھی ہے اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے آخرت کی بھلائی ہے. یعنی اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہم دونوں جگہ جو ہے وہ یعنی اپنے لیے آسانیاں حاصل کر سکیں گے. پھر اس کی اطاعت کی جائے, اطاعت یہی ہے حکم ماننا, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا, جو اس کا حکم ہے جس طرح سے ہے. یعنی آپس کے تعلقات کس طرح ہونے چاہیے, معاملات دنیا کے جو ہیں ان میں ہمیں کس طرح سے ایک دوسرے کا یعنی ساتھ دینا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق, ان کے احکام کے مطابق. اب انسان کی جتنی بھی قوت ہے وہ محدود ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت جو ہے وہ لامحدود ہے, اس تک ہماری رسائی ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ کے اختیارات جو ہے وہ لامحدود ہیں, لیکن ہم بحیثیت انسان کے کیا ہیں, ہم بہت یعنی کمتر ہیں. ہم بہت, جتنی اللہ نے ہی ہمیں طاقت دی ہے اور صلاحیت دی ہے یا قوت دی ہے وہ ہماری محدود یعنی دائرے کے اندر ہے. تو اس محدود دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ کی نہ صرف بندگی اختیار کریں بلکہ اس کی اختیار کریں, اور جس طرح سے بھی ہم تشکر کہتے ہیں شکر کو, جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کا حق شکر کا ہم ادا کر سکتے ہیں وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے. یعنی اگرچہ انسان کے, شاعر کہہ رہے ہیں نا کہ بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا, یعنی بے شک انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا, اس کی رحمتوں کا, اس کی دیوی جو صلاحیتیں ہیں ان کا ہم شکر ادا کر سکیں. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم شکر ہی ادا نہ کریں, ہم ان کو نہ تو ان کا زبانی کریں اور نہ ہی ان کا جو ہے وہ عملی کریں, بالکل نہیں. ہمیں زبانی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر عملی جو یعنی شکر ہے اس پر توجہ دینی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اسی کے قائم کردہ دائرے کے اندر اس کے احکامات کے مطابق پورا کرنا ہے اور اس کی فرما برداری اختیار کرنی ہے. یعنی معاملات کے اندر, دنیا کے اندر اس کی فرما برداری اختیار کرنی ہے. تو اس طرح سے ہم نے طلبہ دوسرے شعر کی تشریح جو ہے وہ مکمل کر لی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس شعر نمبر 3 کیا ہے. محرم بھی ہے وہ ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم, کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا. ٹھیک ہے, اب یہاں آپ کے لیے جو ہے وہ 2 لفظ نئے ہیں, محرم ایک نامحرم. ٹھیک ہے, تو پہلے ہم ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. جی, محرم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا, رازدار, یعنی جو جانتا ہے ہمیں اچھے طریقے سے اور جو ہمارے راز سے واقف ہے. اور نامحرم کا مطلب ہوتا ہے نا واقف یا نہ جاننے والا. ایک لفظ اس میں ہم اور بھی کہہ سکتے ہیں بھید. بھید کا لفظ راز کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, یا ایسی چیز جو کہ چھپی ہوئی ہے, جو کہ عام دنیا سے جو ہے پوشیدہ ہے. تو یہ الفاظ ہیں. اب محرم کو ہم ویسے بہت سارے یعنی معنوں میں لے سکتے ہیں. محرم کو اگر ہم اسلامی جو ہے شرعی لحاظ سے ہم محرم کا مطلب لیتے ہیں تو محرم کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس سے یعنی وہ رشتے جن سے پردہ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں یہ والا لفظ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہاں جو ہم شاعر نے استعمال کیا ہے لفظ محرم اور نامحرم کا, وہ انہی معنوں میں استعمال کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر لکھے ہیں. تو اب اس کے تشریح کیا ہوئی کہ شاعر کی معرفت اس شعر میں بیان کر رہا ہے. یعنی شاعر جو ہے وہ اس شعر میں معرفت کو بیان کر رہا ہے. اب معرفت کیا ہے طلبہ و طالبات؟ معرفت کہتے ہیں پہچان کو, اللہ کی شناسائی, اللہ کی شناخت, اس کی پہچان جو بندے کو ہونی چاہیے. اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا رب کون ہے, میرا خالق کون ہے, مجھے کون پالنے والا ہے, مجھے کون نعمتیں دینے والا ہے. دنیا کی نعمتیں جو مجھے ملتی ہیں جن میں کمی بیشی ہو جاتی ہے وہ مجھے کون دینے والا ہے, میرا دوست کون ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کائنات کے ذرے ذرے پر غالب ہے. یعنی یہ ہم بات کہہ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کائنات ہی تخلیق کی ہے
وہ پوری کائنات کا جو ہے وہ خالق و مالک ہے، اس لیے ہر ذرے پر اس کی نگاہ ہے، ہر چھوٹے سے چھوٹے معمولی چیز پر جو ہے وہ نگاہ رکھتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے ہر چیز سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کیا ہے کہ ہمیں بھی یہ جاننے پہچاننے کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے، اور ہمارے رب کی جو یعنی پہنچ ہے وہ ہر چیز پر ہے، حتیٰ کہ معمولی سا ذرہ بھی، اگر اللہ تعالیٰ ہوا بھی چلاتا ہے تو وہ ذرات ہی اس کے حکم سے ہوا سے اڑتے ہیں جنہیں حکم ہوتا ہے، جن کو حکم نہیں ہوتا وہ نہیں اڑتا۔ کہتے ہیں نا ہم زندگی میں عام طور پر بھی کہ پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ یعنی ہل نہیں سکتا، تو حقیقت میں ہوا چلتی ہے تو وہی پتے ہلتے ہیں جن کو حکم خداوندی ہوتی ہے۔ اب اس چھوٹی سی مثال سے کیا پتہ چلا کہ جب کوئی معمولی ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا تو کوئی معمولی اور بڑا کام بھی ہم اللہ کی رضا کے بغیر نہیں کر سکتے، اگر اس کا حکم نہیں ہوگا وہ کام نہیں ہوگا، بے شک ہم اپنی صلاحیتیں لگا لیں، بے شک ہم دنیاوی دولت جو اسی نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہم جو ہے اس کو استعمال کر لیں، اور اپنی تمام کوششوں کے باوجود، تمام محنتوں کے باوجود اگر وہ کام پایہ تکمیل تک اللہ کے حکم کے مطابق نہیں پہنچنا، نہیں پہنچے گا۔ تو اب کیا ہے، اس کی ذات جو ہے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے نامحرم ہے۔ اب بنیادی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ویسے ڈھونڈتے ہیں، ہم جیسے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہم جو ہیں اللہ نے ہمیں دو چیزوں سے ملا کر پیدا کیا ہے، یعنی جسم اور ہماری روح۔ جسم کے اندر ہی ہماری روح جو ہے وہ یعنی اپنا کردار ادا کرتی ہے، جسم کے بغیر روح ہمیں نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن وہی روح جب ہمارے جسم میں جب تک ہے، جب تک وہ گردش کر رہی ہے، جب تک اللہ نے اس کو رکھا ہے تو وہ نہ صرف ہمیں زندہ رکھتی ہے بلکہ اسی کی بنا پر ہم جو ہے وہ اپنے تمام حواس کو بھی استعمال کرتے ہیں اور اپنے اندرونی کردار کو یا اپنے چھپے ہوئے کردار کو اپنے حرکات و سکنات اعمال سے جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کیونکہ جو ہے وہ کوئی پیکر نہیں ہے، وہ پیکر سے پاک ہے، وہ ایک پاکیزہ نور ہے، اور یہ نور بھی ہر کسی کو جو ہے وہ یعنی نظر نہیں آ سکتا۔ وہ جو نور ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے خاص بندوں کو، مقرب بندوں کو، انہی تک یعنی جو اس سے اس کے قریب ہیں، جو اس سے معرفت حاصل کرتے ہیں، انہی کو وہ پہچان کرواتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے پہچان کراتا ہے۔ تو اب ہمیں اس کی قدرت کی نشانیوں سے ہی اسے تلاش کرنا ہے، تو اس طرح سے وہ ہمارے لیے نامحرم ہے، جس کی قربت حاصل کرنا ہی معرفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم جتنے قریب ہوتے جائیں گے، ہم جتنے اس کے یعنی قریب ہوتے جائیں گے، جتنے اس کو اپنے قریب سمجھیں گے، ویسے اللہ تعالیٰ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ شہرک کہتے ہیں جو یہ ہمارے پاس گلے میں جو ہماری سانس کی ایک طرح سے نالی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں، مجھے تم تلاش تو کرو۔ تو جب جتنے ہم اس کو قریب سمجھیں گے ہم اتنے قریب اس کے ہوتے جائیں گے، ہمیں اس کی شناسائی حاصل ہوتی جائے گی، گویا وہ تو ہمارے ہر عمل اور سوچ کو بخوبی سمجھ رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، حتیٰ کہ ہم جو کچھ مستقبل میں کرنے والے ہیں، ہمارے آئندہ کے عمل اور خیال سے بھی واقف ہے۔ لیکن اس کی ہستی کا عرفان ہر کسی پر نہیں ہوتا، یعنی اس کی جو ہستی ہے، اس کی ذات ہے، عرفان کا مطلب بھی ظاہر ہونا ہی ہے، عرفان کا مطلب بھی معرفت ہی ہے، ہر کسی کی ذات پر نہیں ہوتا۔ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ ہر کسی پر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتا، اگرچہ اس نے تمام دنیا کا ہر ذرہ، ہر چیز، ہر مخلوق بنائی ہے، لیکن اس تک عام طور پر جو زیادہ انسان ہیں وہ دنیا میں رہ کر اسی طرح سے زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا وہ کیوں پیدا کیے گئے اور انہیں پیدا کرنے والا کون تھا، وہ کہاں موجود ہے۔ جن کو یہ اعزاز حاصل ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اعزاز جنہیں حاصل ہو گیا، وہ الفاظ میں تیری ذات سے پردہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اگلے مصرعے میں شاعر نے کہا ہے نا، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے پردے جو ہے وہ کھل گئے یا اٹھ گئے، تو وہ اسے الفاظ میں بیان نہیں کرے گا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا پیکر ایسا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہے، یعنی انسان کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں جس سے وہ اپنے خالق کی صفات کو بیان کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، صرف وہی حمد اور ثنا کے قابل ہے، صرف وہی تعریف کے قابل ہے،
لیکن انسان کے پاس وہ چیز نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے جس سے وہ اسے دیکھ کر، اسے جان کر اور پھر وہ اسے الفاظ میں دوسرے لوگوں تک پہنچا سکے. تو اس لیے وہ ہمارے لیے نامحرم ہے، لیکن وہ ہماری ذات کا محرم ہے کیونکہ وہ ہمارے ہر کام سے واقف ہے، حتیٰ کہ ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے. ہم کیا کرنے والے ہیں، ہم مستقبل میں ہمارا کیا عمل ہوگا، وہ اس سے بھی واقفیت رکھتا ہے. تو اس طرح سے وہ ہمارے لیے وہ محرم بھی ہے اور ہمارے لیے نامحرم ہے جس تک اس کا یعنی جلوہ نہیں پہنچا. تو اس طرح سے تیسرا شعر مکمل ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں شعر نمبر 4. جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا. اب اس میں کچھ لفظ ایسے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، جچتا نہیں یا خلت سلطانی. اچھا، خلت سلطانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلت کہتے ہیں لباس کو، سلطانی کا مطلب ہے سلطان یعنی بادشاہ، کملی کا مطلب ہوتا ہے کمبل، مگن کا مطلب ہے اپنی مگن میں اپنے اس میں رہنا، اور گدا کہتے ہیں فقیر کو. اب یہاں جو ہے وہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ اس شعر میں شاعر اللہ کے خاص بندوں کا ذکر کر رہا ہے جو دولت دنیا سے محبت کرنے کے بجائے ان کی نظریں اپنے رب کی جانب لگی رہتی ہیں، ہر حال میں تیری طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی اللہ کے نیک بندے موٹے کپڑے پہن کر اس کی ذات میں مگن رہتے ہیں، ان کو دنیا کے کسی دولت مند یا رئیس سے کچھ نہیں چاہیے بلکہ معرفت کی راہ پر گامزن رہتے ہیں. اب دیکھیں بنیادی طور پر کیا ہے، جچتا نہیں. ان کی نظروں میں وہ چیز جچتی نہیں ہے، ان کی نظروں میں وہ چیز جو ہے وہ انہیں اچھی معلوم نہیں ہوتی جو کہ ان کا یعنی ان کے لیے جو لباس خاص ہے، خاص لباس ہے، بادشاہوں والا لباس ہے، قیمتی لباس ہے، قیمتی کپڑے ہیں، یہ تمام ان کی نظروں میں جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے موٹے جھوٹے کپڑوں میں جو کہ اگر انہیں کمبل بھی میسر ہے تو اس میں رہتے ہیں. گدا مطلب فقیر. اے اللہ جو تیرے فقیر ہیں، جو تیرے در کے فقیر ہیں، جو تیرے بندے ہیں، حقیقت میں انہیں دنیاوی چیزیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ دنیاوی چیزیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، یہاں کا مال و متاع، یہاں کی دولت جو ہے وہ یہیں رہ جائے گی، وہ یہیں ختم ہو جائے گی. تو اس لیے کیا ہے کہ وہ اپنی ذات میں ہی جو ہے وہ اپنی ذات سے مراد یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جب اس کی معرفت حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کی نظر میں دنیاوی چیزوں کی اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ وہ حقیقت کو جان بھی لیتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. تو اس طرح سے یہ شعر ہمارا جو ہے وہ مکمل ہو گیا. شعر نمبر 5 ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. عظمت تیری بن کچھ بن نہیں آتی یا، ہے خیر و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا. دیکھیں اب یہاں آپ کے لیے مشکل لفظ ہیں. بن کا مطلب ہوتا ہے بغیر، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے خیر و سرکش. خیر و سرکش کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار، ٹھیک ہے. خیر و سرکش، سرکش ہم عام طور پہ کش لکھا ہوا ہے، کش کا مطلب باغی، گستاخ، بدتمیزی کرنے والا، کسی کا ادب نہ کرنے والا. دم بھرنے کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، چاہنا. ہم یہ عام طور پہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے فلاں کا بڑا دم بھر رہا تھا. اب یہاں پر بھی شاعر نے اس شعر کے اندر بھی بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ تیری عظمت کو وہ بندے تو مان لیتے ہیں جو تیرے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اس کی عظمت کو تسلیم کرنے والے ہیں، وہ بندے تو تیری عظمت کو مان لیتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ کے جلال کی مظہر ہے. یہ ناممکن ہے کہ نافرمان اور سرکش لوگ اس کی تعریف اور عظمت کے آگے سر نہ جھکائیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی موجودگی میں سرکش اور گمراہ لوگ بھی بار بار یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اے اللہ تو ہی سب سے بڑا اور عظیم ہے. اب کیا مطلب ہوا کہ یعنی اے اللہ تیری عظمت کو وہ لوگ جو نہیں مانتے، ایک تو وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، دل سے بھی کرتے ہیں، زبان سے بھی کرتے ہیں، جن کی تعداد زیادہ ہے، ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کو کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو مانتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور ایک جانب وہ بندے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انکاری ہیں، اللہ تعالیٰ کی جلال سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت سے، اس کی کبریائی سے انکاری ہیں، منکر ہیں، جسے ہم کہتے ہیں منکرین. وہ منکر ہیں، یعنی منکر ہیں، انکار کر رہے ہیں، کافر ہیں، جس کو ہم عام لفظوں میں کافر بھی کہتے ہیں. تو اب کیا ہے، ٹھیک ہے وہ انکار کرتے رہیں، ان کے انکار سے اللہ تعالیٰ کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ کی عظمت تو جس طرح سے عظیم ہے وہ اسی طرح رہے گی. لیکن کیا ہوگا جب ان کے اپنے انکار کرنے کے باوجود وہ کام جو وہ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں، بڑے غرور کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں پہ غرور کرتے ہیں، اپنی دولت پر کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ جو دولت، اختیار یا جو دنیاوی ناموری ہے وہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے حاصل کیے، تو یہ ان کی بھول ہے. کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ وہ ذات بابرکت ہے جس نے انہیں جو ہے کسی صلاحیت سے نوازا ہے، کوئی صلاحیت انہیں عطا کرتا ہے. تو اب کیا ہوگا، انکار کرتے رہیں، زبانی طور پر انکار کرتے رہیں، بڑی سرکشی کرتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، لیکن پھر کیا ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا جب ان کے کام جو ہیں وہ ان کے، میں نے جس طرح اس سے پہلے والے بھی شعر میں عرض کیا تھا کہ ان کے کام ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. اپنی صلاحیتیں لگا لیں، محنت لگا لیں، دولت لگا لیں، اپنا اختیار کو استعمال کر لیں، لیکن پھر کیا ہوگا، وہ مان جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات برکت ہے، اس کی وہی ذات بابرکت ہے جو کہ کسی کام کو کرنے والا ہے. جیسے زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کرے تو کیا کرے، اس کے کرنے سے کسی کے انکار سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ چاہے تو کسی کو زندگی میں اضافہ کر دے، اللہ چاہے تو کسی کو موت دے دے، جب چاہے گا وہ جس کو موت دے دے گا. تو سرکش اور گمراہ بندے بھی جو ہیں، جو گمراہ ہو چکے، جو بھٹک چکے راستہ، جو راستے سے بھٹک رہے ہیں، وہ بھی پھر کیا کہنے لگ جاتے ہیں، بے شک زبانی نہ کہیں، زبانی طور پر اس کا اقرار نہ کریں کہ اے اللہ تو ہی سب سے بڑا اور عظیم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت تو اپنی جگہ موجود رہے گی اسی طرح، لیکن ان کے اقرار یا ان کے انکار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ان کی اپنی ذات پر پڑے گا. ان کی اپنی ذات پر کیا پڑے گا کہ جو کیونکہ وہ تو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک تو صرف یہ دنیا ہی ہے، اور مرنے کے بعد انہیں شاید دوبارہ زندہ ہونے پر بھی جو ہے وہ یعنی یقین نہیں ہوتا. تو اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہے، اور وہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں حاصل کیا وہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے، اپنے اختیارات سے، اپنی خوبیوں سے حاصل کیا. اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری خوبیاں، اختیارات دینے والی ذات تو دراصل اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم جو پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ اللہ چاہے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ بادشاہی دے اور جسے چاہے وہ گدھا کر دے، فقیر بنا دے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. یہ کبھی بھی ایک انسان کو نہیں سوچنا، لیکن بہرحال جو سوچ رہے ہیں تو وقت ایسا ضرور آتا ہے جب انہیں اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عظمت کا اقرار کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے طلبہ و طالبات، ہم نے گلزار اردو میں جو ہماری کتاب ہے اس کی ہم نے حمد جو تھی، جو مولانا الطاف حسین حالی کی تحریر کردہ تھی، اس کے ہم نے ابتدا کے 5 اشعار کی تشریح بمائے الفاظ، معنی اور حوالے کے سمجھ لی. اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں اس کو سمجھ چکے ہوں گے، اور خود بھی آپ مطالعہ کریں گے، خود بھی آپ الفاظ، معنوں پر بھی غور کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی اب ہم اپنے اگلے لیکچر میں جو اس کے بقیہ 5 اشعار رہ گئے ہیں ان کی ہم تشریح جو ہے وہ مکمل کریں گے، اور جلدی ہی آپ سے میری ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.